अच्छा मेरे भाइयों, अब आ जाए पर्चियों की तरफ। आज 4 मई 2025 को पब्लिक सेशन नंबर 197 में हम करंट अफेयर मुफ्ती अकमल साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो के एतबार से वसीला, तवस्सुल, इस्तिमदाद और समाए मौता के अकायद को डिस्कस कर चुके हैं। अब रियल टाइम जो आपकी पर्चियां आई हैं मैं इंशाल्लाह उन्हें कवर करूंगा, वर्डिक्ट दे दूंगा, तफसील के लिए अपना कोई लेक्चर रेफर कर दूंगा। मरने के बाद इंसान की रूह कहां जाती है? रूह जो है वो इल्लियीन और सिज्जीन में चली जाती है। अल्लाह ताला ने मकामात रखे हुए हैं, लेकिन उस रूह का ताल्लुक उस जिस्म के साथ रहता है जो कब्र में दफन है, या किसी शेर के पेट में है, या समुंदर की गहराई में है, या राख हवाओं में बिखर गई है। यह बरज़ख का मामला है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, इनके मरने से लेकर क़यामत के दिन तक अनसीन बैरियर है बरज़ख। और उसमें जो कैफियत तारी होती है, खुदा न खास्ता अगर अजाब की कैफियत है तो अजाब कब्र तो हम उमूमन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली वो अजाब बरज़ख है। वो मट्टी की ढेरी में भी हो सकता है, जो समुंदर में गर्क हुआ उसके लिए वो कब्र है, जो शेर के पेट में चला गया उसके लिए वो कब्र है, और जो हवाओं में बिखर गया एयर क्रैश में उसके लिए वो कब्र है। तो इसको इस दुनिया के साथ आपने कंपेयर नहीं करना कि हम कब्र खोदें और हमें अजाब कब्र नजर आ जाए। वो आपको नजर नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। जिस तरह एक शख्स जब सोया हुआ कोई डरावना ख्वाब देख रहा होता है, वो ख्वाब वो शख्स देख रहा होता है, बाहर खड़ा हुआ बंदा उसकी उस कैफियत को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ये इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की चीज ही नहीं है। तो वो अल्लाह के पास रूहें चली जाती हैं और उसका जिस्म से जो ताल्लुक है वो बरज़खी है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी रूहों को इल्लियीन में बुलंद करे, सिज्जीन से बचाए। बाकी मसला नंबर 117 ए और बी, ये अजाब कब्र से मुताल्लिक कुरान पाक की आयात और 17 सहीहुल इस्नाद अहादीस, और नेक बंदे की रूह किस तरह कब्ज होती है, कितने प्रोटोकॉल के साथ फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं, और बदकार की रूह किस तरीके से कब्ज होती है, ये सारी तफसीलात मैंने उस लेक्चर में बताई हैं जो 2 नशिस्तों में है, 117 ए और 117 बी। फौतशुदा वालिदैन के इसाले सवाब के लिए क्या अमल करना जायज है? इसाले सवाब के 10 तरीके, ये मेरी वीडियो देख लें। इसमें सबसे बेहतर चीज जो है वो तो दुआ है। सही मुस्लिम में हदीस है कि मैयत को 3 अमाल का सवाब पहुंचता है। नंबर 1 इल्म की बात, जिस तरह इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने इल्मी काम किया, ये उनकी वफात के बाद भी उनको सवाब पहुंच रहा है। नंबर 2 सदका जारिया, कोई शख्स नेकी का काम अपनी जिंदगी में करता है, कोई मस्जिद में पंखे लगवा देता है, कोई रफ़ाए आमा के लिए कुआं खुदवा देता है पानी का, उसको सवाब मिलेगा। और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है, ये मुस्लिम शरीफ में आया। बाकी नेक औलाद के एतबार से तो जो अमल भी वो करे तो माँ बाप को ऑटोमेटिकली सवाब मिलता है। सुन्नत इब्न माजा में हदीस है, मरने के बाद एक शख्स का मर्तबा बुलंद किया अल्लाह ने, तो उसने कहा ये तो मेरा अमल नहीं था, तो अल्लाह ताला ने बताया कि तेरे बेटे ने दुनिया में तेरे लिए इस्तिगफार की, उसकी वजह से तेरा मर्तबा बुलंद हुआ। सही बुखारी में हदीस है, साद इब्न उबादा सफर पर थे, उनकी वालिदा पीछे से फौत हो गई। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसा अमल करूं कि मेरी मां को सवाब पहुंचे, तो मैं चाहता हूं कि एक पानी का कुआं खुदवा दूं। उस जमाने में ये मीठा पानी एक बहुत बड़ा एसेट था, तो क्या उन्हें सवाब पहुंचेगा? तो आपने फरमाया सवाब पहुंचेगा, और उसका नाम पड़ गया उम्मे साद का कुआं। तो ये तमाम अहादीस इस पर गवाह हैं कि मैयत की तरफ से आप सदका और खैरात कर सकते हैं, मैयत के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ का तो हुक्म है, रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान जो है दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी बख्श दे और ईमान की हालत में जितने लोग इस दुनिया से गए उन्हें भी बख्श दे, और हमारे दिलों में उनके लिए कोई कजी बाकी ना रख। बाकी तफसील आप इसाले सवाब के 10 तरीके वो वाली वीडियो देख लें। आपकी तर्ज पर काम करने के लिए आपका हमारे लिए क्या मशवरा है? मशवरा जो कुछ है वो मैंने रिकॉर्ड करवा दिया है। 2 वीडियोस मैंने कहा है कि तमाम स्टूडेंट्स ने देखनी है। नंबर 1 मजलिस 50 इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिसमें मैंने आपको दावत के हवाले से सारे तरीके सिखा दिए हैं कि आपने कैसे दावत रखनी है। और दूसरी मजलिस 100 किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा, वो सिलेबस है कि सिखाना क्या है।
تو یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں. تشہد میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا. اس دعا کے بعد رب اجعلنی بھی مانگ سکتے ہیں, مانگنی چاہیے بھائی, مانگ سکتے نہیں, مانگیں. ماں باپ کے لیے دعا ہے, یہ اولاد کے لیے دعا ہے, یہ بھی مانگیں. ربنا آتنا والی دعا بھی مانگیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ مانگیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو یہ تمام دعائیں, یہ تو بڑی اعلیٰ دعا ہے. سورہ ابراہیم میں ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں ہیں قرآنی وہ آپ مانگیں, احادیث والی دعائیں بھی مانگیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدے میں بھی آپ یہ والی دعا مانگ سکتے ہیں 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد. آپ میں اور خارجی میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ کر غلط تعویل کی. بہت بڑا فرق ہے جی. خارجی جو ہیں وہ حضرت علی کے دشمن تھے, اور ہم اس وقت امت میں جتنے حضرت علی کے دشمن ہیں, زندہ یا مرے ہوئے, سب کو اکیلا ایک بندہ للکار ہے, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے, شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ فرق ہے. علی کا شیعہ کیسے خارجی ہو سکتا ہے؟ یہ فرق ہے. تو میرے خیال ہے اس جواب کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. باقی خوارج نے قرآن کی آیات پڑھ کر حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو آج حضرت علی کا دشمن ہے وہ خارجی ہے, جو قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کو کافر کہے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کر کسی مسلمان کے غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ حضرت علی کا شیعہ ہے. کیونکہ حضرت علی نے جتنی آیات انہوں نے پیش کی تھی اس کے مقابلے پر ابن عباس کو مناظرے کے لیے بھیجا. سنن نسائی الکبریٰ میں پورا مناظرہ ہے, میں نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے ہر آیت کے بدلے میں آیت پڑھ کے اس آیت کا کانٹیکسٹ بیان کیا اور کہا کہ یہ تم قرآن سے غلط رزلٹ نکال رہے ہو. جو قرآن سے غلط رزلٹ نکالیں وہ خارجی ہے. خارجیوں کی ایک نشانی بخاری مسلم میں پتہ کیا آئی ہے؟ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو آج دیکھ لیں, قرآن پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, کہتے ہیں یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یعنی قرآن پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, حلق سے نیچے نہیں اترا, صرف زبانی قرآن پڑھ رہے ہیں, عقیدوں میں شرک ہے. لو سامو, ٹھیک ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا خارجی, یہ پورا کلپ میرا ریکارڈ ہے, یہ تو پرانے سوال ہو چکے ہیں. کیا سجدوں میں رفع دین کرنا نبی الاسلام سے ثابت ہے؟ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ایک مالک بن حویرث والی روایت ہے سنن نسائی میں, اس میں قتادہ کی تدلیس ہے, اور انس بن مالک سے ثابت ہے. ہم اس کے جواز کے قائل ہیں, یہ جائز ہے, لیکن عمومی عمل یہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں کیونکہ انس بن مالک کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, سجدوں میں رفع الیدین کرنا. حدیث کے نیچے جو محدثین اپنے کامنٹس لکھتے ہیں وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے. کامنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات وہ کسی راوی کے کامنٹس نقل کرتے ہیں اس حدیث سے متعلق, اس کا فہم بیان کر دیتے ہیں. بعض اوقات اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں. آپ کوئی مثال لکھتے نا تو پھر میں بتا دیتا. بہرحال اس طرح کے جو کامنٹ ساتھ ہوتے ہیں نا محدثین کے, وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوتے, بالکل وہ حدیث نہیں ہے. یہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا, نہیں, جو نہیں لکھا ختم. اس طرح نہیں ہوتا, لکھنا چاہیے ساتھ. وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, محدثین اگر کسی حدیث کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا وہ تو مانا جائے گا نا, ظاہر ہے وہ تو صحت پہ کلام کر رہے ہیں نا, وہ تو الگ چیز ہے. وہ حدیث کا حصہ تو نہیں ظاہر ہوگا, لیکن وہ حدیث بھی تو ہو نا. مثلا ایک جعلی روایت اگر امام ترمذی لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے یا یہ ضعیف روایت ہے, تو آپ یہ کہیں گے میں نے کامنٹس نہیں پڑھنے, میں نے حدیث لے لینی ہے. حدیث تو پہلے ثابت ہو. ابن مسعود کے فضائل بیان کرتے ہیں, ابن مسعود سے پہلے حدیث تو ثابت ہو, فضائل تو بعد میں ہم لیں گے.
مثلا وہ ایک جعلی روایت جامعہ ترمذی سے بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور نبی علیہ السلام نے کہا یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے جعلی روایت ہے. اس کو بیان کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام تو ایسوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت عثمان سے بغض رکھتے تھے؟ یعنی نبی علیہ السلام کی تربیت سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ وہ ایک اولو العزم صحابی کے ساتھ بغض رکھتے تھے؟ کہانی خود سے بنائی ہوئی ہے. ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے روایت ثابت نہیں, یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں سے بغض رکھے ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اور حضرت عثمان خود کیا کہہ رہے ہیں وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے 695. جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد پہ فطروں کے امام کا قبضہ ہے, ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں, خطرہ ہے کہیں گناہگار نہ ہو. آپ نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. تو حضرت عثمان تو اپنے مخالفین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ کہتے ہیں جی جنازے نہیں ہوتے. تو یہ جعلی باتیں جو ہیں وہ حدیث نہیں ہوتی ہیں. پہلے حدیث ثابت ہوگی, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. کیا خودکشی کسی انسان کے پہلے ہی نصیب میں لکھی ہوئی ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو یہ حرام کیوں ہے؟ نہیں, کسی کے نصیب میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے خودکشی کرنی ہے. نہیں, لکھا وہ ہوا ہے جو قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے. اب اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے پہلے ہی منع کر دیا. خودکشی کے حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے خودکشی کی زہر پی کر تو جہنم میں اسے آگ کا عذاب تو ہوگا, پیرلل میں بار بار زہر دیا جائے گا اور وہ اس تکلیف سے گزرے گا, منہ سے جھاگ نکلے گی. اگر کسی نے بلندی سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی تو جہنم میں اس کو بار بار بلندی سے گرا کر قتل کیا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا, پھر قتل کیا جائے گا. اور جس نے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں ایک چھرا دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہاں, تو خودکشی تو بھائی حرام ہے, وہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ بات ہے نا کہ یہ ایسا کرے گا تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں. اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے یا میں اسے باؤنڈ کرتا ہوں کہ یہ ایسا کرے. یہ تو اللہ کی صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرو. اللہ کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو میں دنیا میں بھیجوں گا ایک ابو جہل بن جائے گا, ایک ابو بکر الصدیق بن جائے گا. تو کیا ابو جہل کو اللہ نے ابو جہل بنا دیا؟ استغفر اللہ. یہ تو صفت عدل اللہ کی چیلنج ہو جائے گی. وہ اپنی مرضی سے ہوا ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہوگا, اور اللہ کے علم میں یہ بھی تھا کہ اس فرعون کا بیٹا اکرمہ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کر کے رضی اللہ عنہ ہو جائے گا. یہ اللہ کے علم میں تھا, نہ کہ اللہ نے پابند کیا کسی کو. مسئلہ تقدیر آپ لکھیں تو میری کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. مسئلہ 103 104 A B C, اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں. اگر کوئی بندہ مالک کی چیز کمیشن کے بدلے فروخت کرواتا ہے, کمیشن دینا دونوں افراد کے لیے جائز؟ یعنی مالک کو نہیں پتا تو پھر تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے, مالک سے جا کے پوچھے, اس کو کیا تکلیف ہے. بھئی دکاندار نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہوا نا کہ بھئی صابن کی ٹکی اگر 50 کی آئی ہے تو آپ نے 60 کی بیچنی ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی ہے اس میں جی چلاکی جو میرے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں, وہ اپنے مالک سے پوچھیں کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. رفع الیدین شروع کیا لیکن جب گاؤں والوں نے ہمیں ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگے ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا. ان کو کیسے جواب دیں؟ ان کو جواب دیں کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے بھائی غنیۃ الطالبین میں, یہ جواب دیں ان کو, اور ان کو بتائیں کہ آپ جو ہمیں نماز بتا رہے تھے یہ تو قادیانیوں کی نماز ہے. ان کو کہ دیکھیں قادیانی اس طرح ہی نماز پڑھتے ہیں, اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور آپ نے ہمیں بتایا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. آپ یہ حدیث ہمیں دکھا دیں, ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے, اور ٹائم قیامت تک ہے بس. اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی بات سننا چاہے, ادروائز اسے کہ میں رفع الیدین کر رہا ہوں, تیری قمیض تو نہیں میں کھچتا پیچھوں, اپنا کام کر. ان کو یہ کہیں کہ تم نہیں کرتے,
تو میں زبردستی تیرے ہاتھ اٹھاتا ہوں جا کے کہ کر. جب میں تیرے ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اپنا اپنا کام کرو. سفر کے دوران 3 نمازیں رہ گئیں, ان کو آج کیسے ادا کریں؟ عصر, مغرب, عشاء. مغرب عشاء تو رہنی نہیں چاہیے تھی, پوری رات ٹائم ہوتا ہے, نمازوں کو جمع کر لیتے. بس ان کے صرف فرض پڑھ لیں. آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو پوری نماز پڑھیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ سفر کے دوران اگر ٹائم ختم ہو گیا تو پھر آپ گھر آ کے قصر بھی پڑھ سکتے ہیں, قصر بھی پڑھ سکتے ہیں, قصر ہی نہیں. اور بعض کہتے ہیں جو کہ آپ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ پورے فرض پڑھیں, اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ 4 فرض عصر کے, 3 مغرب, 4 عشاء کے پڑھیں. غزوہ ہند اور خراسان والی روایات کو شیخ البانی نے ضعیف کہا. اس میں صحیح روایت بھی موجود ہے بھائی, غزوہ ہند والی ساری ضعیف نہیں ہے, کچھ واقعی ضعیف ہے. غزوہ ہند کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. مخلوط تعلیم یعنی گروپ ورک کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ایمان محفوظ کیسے رکھیں؟ بھائی نظروں کی حفاظت کے ذریعے اور چھپی دوستی نہ ہو, ادروائز تو بچنا ناممکنات میں سے ہے. قرآن میں ہے نا, مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. بس یہ ایک ذریعہ ہے. اور مرد و عورت الگ نہیں ہوں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ بالکل اکیلے ہوں. وہ جامعہ ترمذی میں, سنن نسائی میں حدیث ہے, جہاں 2 اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں, تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور بخاری مسلم میں جب دیور کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. یعنی دیور اور بھابھی نے بھی الگ نہیں ہونا. ایک تو ہے نا کہ آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں, وہ تو ایک الگ چیز ہے, الگ نہیں ہونا, تیسرا شیطان بیچ میں ہونا. آپ کو سننے سے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے, مگر میرے گھر والے مجھے روکتے ہیں کہ علی بھائی کو, مگر میرے گھر والے علی بھائی کو سننے سے روکتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مجھے نہ سنیں, آپ ڈائریکٹ قرآن بخاری مسلم پڑھیں, اور جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں ان سے بیان کریں. آپ کو قرآن پڑھنے سے بھی روک دیں گے, بخاری مسلم سے بھی روک دیں گے. مردوں بچوں ویسے ہی کاٹ دو. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت امام مہدی سے پہلے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ممکن ہے؟ واللہ عالم جی, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. صرف نبی کی موجودگی میں ہی یونٹی قائم رہ سکتی ہے. نبی کے جانے کے بعد تو صحابہ کرام ایک جگہ اکٹھے نہیں رہے, تو بعد کے لوگ تو پھر ان کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کوشش, اتحاد امت پھر ٹیکسٹ بکس کے اوپر ہونی چاہیے, قرآن کے اوپر ہونی چاہیے. اتحاد امت بابوں پہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک فرقے کے بابے دوسروں کے نزدیک جو ہیں گستاخ ہیں, اور ان کے بابے ان کے نزدیک جو ہیں مشرک ہیں. تو بابوں کے اوپر تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا, کتابوں پہ ہو سکتا ہے. اتحاد امت پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں. یہ ایک خواب ہے جو آپ دیکھتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چاہے اس سے فساد امت ہوتا ہے یا اتحاد امت ہوتا ہے. ظاہر ہے جی, اونچی آمین کہنے سے حنفیوں کے نزدیک فساد امت ہو رہا ہے, ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. رفع الیدین کرنے سے ان کے نزدیک فساد ہو رہا ہے, ہمارے نزدیک وہ سنت ہے. تو ایک کا فساد امت ہے, دوسرے کا جو ہے وہ اتباع سنت ہے. ہم نے تو اتباع سنت کو دیکھنا ہے. نکاح اور حصول رزق حلال کے لیے بہترین وظیفہ بتا دیں. 2 یعنی آپ نے مشورے مانگے, دونوں کے لیے دعا کریں. جو میں نے آج آپ کو وظائف بتائے ہیں, ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری ہر دعا پوری ہوتی ہے اور میرے اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں. کیا اللہ نے میری رسی دراز کر دی ہے؟ کیا قیامت والے؟ یار یہ جس کی پرچی ہے نا, وہ فی الوقت تو یہ دعا کرے کہ پاکستان کی بجلی پوری ہو جائے, IMF کا سارا قرضہ اتر جائے. میں تک نہ کیڑا ہے, ایک کیڑا جڑا ہے, مسئلہ ہی ختم کریے. IMF دا میرا قرضہ اتر جائے میرے ملک دا. اے منو اس ٹائم دعا چاہیے, چھڑ دے باقی ساری دعاواں, اے قرضہ لوا کے 10 منو. تو بس اتنا ہی میں اس پہ کامنٹس کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی پازیٹیو دعائیں قبول کرے. باقی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. خوابوں پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. میرے ماں باپ کی علیحدگی کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کو 13 سال سے نہیں مل سکا, اور نہ انہوں نے کبھی کوشش کی.
کیا میں اپنے فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں؟ کیوں علیحدہ کیوں ہے؟ مطلب یہ شادی ہو گئی علیحدہ ہو گیا، یا ان کو لے کر کسی نے پالا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا ہے انہوں نے. ہاں تو یہ سوال تو پورا لکھے نا، سوال ہی پورا نہیں. کس کی پرچی ہے یہ؟ ہاں جی نہیں آپ کو لے کے کسی نے پالا ہے، انہوں نے ڈونیٹ کر دیا تھا کسی. ہاں تو یہ تو آپ نے اچھا علیحدگی ہو گئی ہے، یعنی طلاق ہو چکی ہے. اچھا تو والد کا پتہ کریں نا، اور ان سے بس جو اپنے گیون سرکمسٹانسز میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. باقی ظاہر ہے چونکہ آپ کو انہوں نے مرضی کے ساتھ آپ کی والدہ کے ساتھ بھیج دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس وقت تو پرائمری آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنا ہے. باقی جو ان پہ کبھی کوئی مشکل آئے تو جو آپ کو گیون ریسورسز ہیں ان میں سے ان کی مدد کریں. کالے علم کے بارے میں بتائیں کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میرا کیا لینا دینا؟ اگر ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ ہاں یہ میرا لینا دینا ہے. اس کا توڑ جو ہے وہ آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ، اور آخری 3 صورتیں 3 دفعہ صبح و شام یہ پڑھیں. باقی اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو کسی عامل سے جو توحید کے مطابق علاج کرے رابطہ کرے. ریاست کی مرضی سے پرائیویٹ تنظیم بنا کر جہاد کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے جی، ریاست کی مرضی سے بھی ناجائز ہے. ہاں جی یہ 2 نمبری ہے ریاست کی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. 8 سے مراد ہے کہ اب تو 7-8 سال سے کوئی عقل آئی ہے ان کو، تو یہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ جہاد ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. پرائیویٹ کیوں ہے؟ تنخواہیں جو ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں ٹیکسز کی، اور جہاد ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے؟ کیوں بھائی؟ جو فیسلٹیز پاکستان کی فوج، پولیس، جوڈیشری ویل کر رہی ہے، وہ ساری فیسلٹیز اگر پرائیویٹ لوگوں کو ملے تو ٹھیک ہے، آپ ریاست کی اجازت سے کریں جہاد. بچے جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے مرے، پلاٹ آپ کو ملے، کیوں بھائی؟ یہ بات غلط ہے. فوج کا کام ہے، اور آج ہماری فوج یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم نے جو یہ ماضی میں کیا ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوا ہے. یہ سارے ہمارے ٹرین کیے ہوئے تھے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں TTP کی شکل میں، اور آج ہم ان کو خوارج کہہ رہے ہیں. دوسری مرتبہ صحبت کرنے سے پہلے کیا وضو غسل کرنا ضروری ہے؟ بخاری مسلم میں ہے کہ صرف وضو کر لینا کافی ہے، غسل کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے بھائی بہن کو زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں؟ جی سب سے بہترین مصرف ہی بھائی بہن کو دینا ہے. اولاد کو نہیں لگتی، ماں باپ کو نہیں لگتی، بہن بھائیوں کو تو پہلے نمبر پہ دینا ہے آپ نے. میرے والدین میری شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ میں اتنا کما نہیں رہا. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، حالانکہ میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں. ہاں یعنی کم پانا چاہتے ہیں کہ بھئی نکاح ہو جائے، اس تو بعد میں رولا پاواں کہ جناب نکاح کرایا تو رخصتی بھی کراؤ. ہاں اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. کچھ کریں تو پھر وہ نکاح اور شادی جو ہے وہ ایک ہی ہفتے میں ہو جائے گی انشاءاللہ. نکاح کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ اور میں نے دیکھا یہ نکاح کے بعد جو اتنے لمبے وقفے آتے ہیں نا، اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور عجیب و غریب تماشے شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی، نکاح کے فوراً بعد رخصتی والا معاملہ کر دیا جائے. ایک بچے نے ماں کے پیٹ میں دم توڑ دیا ڈلیوری سے کچھ پہلے. لوگ کہتے ہیں کہ دم کروا لو، تم پر باری آئی ہوئی ہے. نہیں، یہ اس طرح کوئی نہیں ہوتا بھائی. یہ باریاں آئی ہوتی میرے بھائی تو ہم اپنے دشمنوں کے اوپر کوئی اس قسم کی باریاں کروا دیتے. اس طرح نہیں ہوتا. اللہ کے حضور دعا کریں اور میڈیکل علاج کروائیں. کیا لڑکیاں پڑھائی کے لیے بغیر محرم کے کسی بھی دوسرے ملک جا سکتی ہیں؟ میں تو اس حق میں نہیں ہوں جی، بغیر محرم کے اس طرح کا کوئی سفر اختیار کرے، سوائے اس کے کہ حالت امن ہو اور وہاں پر ان کے لیے کوئی ایسی پرابلمز نہ آئے. جس طرح بعض یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو آپ کو رہائش بھی اور ساتھ خرچہ بھی دیتی ہیں، اور ہاسٹل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں، تو اس میں ٹھیک ہے. وہ تو ملک کے اندر بھی آپ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے حدیث کا وہی فارم لینا ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، وہ تو پنڈی سے لاہور کا سفر بھی نہیں کر سکتی. لیکن حالت امن ہو تو پھر کر سکتی ہے. اگر پنڈی سے
کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ ریل کار میں بیٹھتی ہے، اس کا والد اسے بٹھا دیتا ہے اور لاہور اسٹیشن پہ اس کا خاوند اسے ریسیو کر لیتا ہے، اگرچہ اس نے بغیر محرم کے سفر کیا ہے لیکن یہ حالت امن کا سفر ہے۔ اس طرح کا سفر انٹرنیشنل سفر بھی ہو سکتا ہے، پاکستان سے امریکہ کا یا یورپ کا، اور ود ان کنٹری بھی ہو سکتا ہے۔ حالت امن والا سفر یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا۔ ثبوت اس کا وہ بخاری کی حدیث ہے کہ اکیلی عورت عراق سے چلے گی، ہیرا نامی شہر سے، اور طواف کعبہ کرے گی زیورات کی لدی ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا۔ اور وہ حضرت عمر کے دور میں اتنا امن ہو گیا اس عرب کی سرزمین میں جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش ہی قافلوں کو لوٹنا تھا۔ تو اگر حالت امن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے۔ اب یہ امن کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ایک جوان عورت جو ہے وہ حج کے لیے چل پڑے ایک ایسے قافلے میں کہ جس میں کئی مرد ہیں جنہوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ حالت امن میں نہیں ہے۔ ہاں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ باقی بوڑھی عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اور ان عورتوں کے اپنے محرم ساتھ موجود ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر جوان عورت بھی ہے اور ایک گروپ کی فارم میں وہ جا رہے ہیں، ان میں وہ ایک عورت ہے، جبکہ مردوں کی اس طرح کی بیچ میں انوالومنٹ نہیں ہے، جس طرح مکہ مدینہ کے جو ہوٹل ہیں اس میں وہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو الگ کمرے میں رکھتے ہیں، مردوں کو الگ، سوائے اس کے کہ تھوڑے زیادہ پیسے دیں تو آپ کو الگ سے کمرہ میاں بیوی کے لیے مل جاتا ہے، ادروائز تو وہاں پہ یہ والی گروپنگ ہوتی ہے۔ تو وہ سچویشن ٹو سچویشن فیصلہ ہوگا اس کا۔ کیا نبی علیہ السلام کو علم غیب تھا؟ جو اللہ بتاتا تھا وہ تو تھا، وہ تو نبی کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں۔ میں آج اس کو ڈسکس کر چکا، علم غیب کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ قیامت کے دن کسی شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں تو کیا باقی رہ جانے والے گناہوں سے معافی ہو جائے گی؟ بالکل معافی ہو جائے گی۔ وہ ایکسٹرا جو نیکیاں ہیں نا، انہوں نے پلڑا اس کا بھاری کر دیا تو اب وہ گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ بہت لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی پوری زندگی مکہ نہیں جا پاتے اور مکہ سے دور زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ دور سے مراد پاکستان کہہ رہے ہیں یا سعودی عرب میں ہی؟ کہیں بھی نہیں، کہیں نہیں ہے، لکھنے کا انداز تو یہی ہے، مکہ سے دور۔ جبکہ دوسری طرف ایک شخص مکہ میں رہتا ہے اور ہر نماز کے بدلے 1,00,000 نیکیاں کما لیتا ہے۔ جی بالکل جسٹیفائی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ 1,00,000 نیکیاں کمائی ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز اس کی 1000 نمازوں سے بھاری ہو، کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ اس کی 1,00,000 نیکیاں گننے میں تو 1,00,000 ہیں، تولنے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزن آپ کی 1000 نیکیوں کے برابر ہو۔ مجھے بتائیں، اگر ایک روپے کے 1,00,000 نوٹ ہوں اور دوسری طرف 10 روپے کے 1,00,000 نوٹ ہوں تو گنتی میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو میں بارہا اس کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا جو شاکلہ دیتا ہے اس کے اندر اس کو قیامت والے دن فیصلہ سنایا جائے گا کہ گیون سرکمسٹانسز میں تم اتنا کر سکتے تھے تو تمہارے لیے یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا بینیفٹ دے دیا جو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہم یہاں پر بھی اپنے اخلاص کے ذریعے اس سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے اخلاص۔ کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفع الیدین عمل سے ثابت ہے، لیکن ترک رفع الیدین کی حدیث موجود ہے، شریر گھوڑوں کے دموں والی۔ یار وہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں مسلم شریف میں، اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اور اگر مطلقاً اسے رفع الیدین کہتے ہیں پھر تو پہلا رفع الیدین تو آپ بھی کرتے ہیں، اس میں تو ذکر ہی نہیں ہاتھ کس وقت اٹھانا۔ وہ کہتے ہیں نہیں پہلا تو نماز کے اندر نہیں ہوتا، اس میں ہے کہ نماز میں سکون کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو عید میں جو آپ 6 فالتو رفع الیدین کرتے ہیں وہ تو نماز میں آپ بھی شریر گھوڑے بنتے ہیں، اور وطروں کا رفع الیدین بھی نماز کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی آپ شریر گھوڑے بنتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس حدیث پہ عمل کر رہے؟ بس ختم ہو گیا۔ اینی ساری واہ ہوندی ہے، ایک سوئی لگتی ہے سب کچھ نکل جاتا ہے۔ تو یہ سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے، اس میں الفاظ ہیں، یہ چاروں حدیثیں کٹھی ہیں صحیح مسلم میں، کہ اپنے ہاتھ زانوں پر رکھو، جابر بن سمرہ والی۔ باقی رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے
مالک بن حویرث کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ بالکل حضور کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہوئے غزوہ تبوک کے موقع پر. اور بخاری مسلم میں یہ ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے. مسلم شریف میں کانوں کا ذکر ہے اور بخاری میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا تھا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو حکم دے دیا نا. اب آپ نے ساتھ یہ تو نہیں کہنا کہ اللہ اکبر ویسے کہنا ہے جیسے میں کہتا ہوں، سبحان ربی العظیم ویسے پڑھنی ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں. آپ نے جنرل کہہ دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں اور مفہوم اس کا ورسٹائل ہوتا ہے. ایک جملے میں آپ نے رفع الیدین کا حکم دے دیا، نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب جو عمل مالک بن حویرث بتا رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا. یہ سوال پرانے ہو چکے ہیں. حنفیوں کو کہیں کہ اب کچھ اور کریں، کچھ اور نکالیں، اور جو آپ نے نکالنا ہے وہ بھی میں نے نکال کے نا اس کا بھی تابوت بنا کے دفنا دیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. مسئلہ 70B میرا دیکھ لیں. آپ کے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور اصول الکافی تاریخ کی کتابیں ہیں، اور دین ہمیں کیا لکھے قرآن و سنت سے ہوا ہے. اور یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. قرآن والی بات تو بالکل اپنی جگہ موجود ہے، اس سے کس کو انکار ہے. سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. اور میں نے غامدی صاحب کو پھر جواب دیا ہے نا، وہ ہماری اس پہ لائیو سیشن میں بحث چلتی رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سنت کو آپ نے کتابوں سے نہیں بلکہ عملی تواتر سے دیکھنا ہے، تو پھر میں نے ان کو کہا تھا عملی تواتر تو پھر مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ انگوٹھے چوم رہے ہیں اور اس پہ ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں، تو آپ بھی انگوٹھے چوما کریں. اب آپ نے نہیں کہنا کہ جناب وہ روایتیں ضعیف ہیں، کیونکہ آپ تو عملی تواتر کو مانتے ہیں. اس طریقے سے مرد و عورت کی نماز کا جو فرق ہے اس کی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن عملی تواتر تو موجود ہے مسلمانوں کا. وہاں غامدی صاحب کہتے ہیں مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے، اگرچہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں اماموں کے ماننے والے اور مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بے شک کرتے رہے، صدیوں سے کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. تو جہاں اس طرح کی کریٹیکل چیزیں آتی ہیں وہاں وہ مان لیتے ہیں. غامدی صاحب کے والے سے میں کئی سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے سنت اور حدیث کا فرق اس کو بریف کیا ہے. کیا خیر اور شر قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب حق واضح ہے تو لوگ کیوں گمراہی کی طرف جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہوئی ہے نا بھائی. نبی کی موجودگی میں حق واضح ہوتا ہے تب بھی لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں. تو آزمائش تو ہے نا، آزمائش تو ہر بندے کی ہے. میں نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں اللہ کی یہ دنیا گھومنا چاہتا ہوں، تو کیا آخرت میں میری پکڑ اس بات پر ہوگی؟ بات یہ کہ یہ دنیا آپ جب گھومیں گے اور آپ بے پردگی کا شکار ہوں گے تو پھر آپ کو شادی کی اہمیت کا پتہ چلے گا. باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے تو بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو آپ کو شادی کرنی چاہیے. نبی اسلام کی حدیث ہے، شادی سے متعلق ہی ہے، نکاح سے متعلق، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے تعلق نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. قبروں پر مجاور ہو کے نہ بیٹھو اور پکا نہ کرو، تو کیا اپنے فوت شدگان والدین کی قبر کے ساتھ بیٹھنا بھی مجاور ہوگا؟ مجاور بننا یہ تو نہیں ہوتا نا، قبر کے پاس بیٹھ کے کوئی مجاور نہیں بن جاتا. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے. تو وہ مجاور بننا نہیں ہوتا. مجاور وہ ہیں جو 24 گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے سوٹے لگا رہے ہیں، یہ مجاور ہیں بھائی. ویسے آپ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہاں دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں. قبر کے پتھر کو چومنا جائز ہے کہ ناجائز؟ کوئی ثابت نہیں بھائی، قبر کو چومنا کوئی ثابت نہیں ہے، غلط ہے. حد رکوع جھکنا غلط ہے. نماز کی مسنون دعائیں جو نماز کے بعد کرتے ہیں وہ فرض نماز کے بعد کرنی چاہیے یا کہ پوری نماز کے بعد؟ فرض نماز کے فوراً بعد کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ فوراً سنتیں پڑھتے ہیں بعد میں بھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک نشست میں ہو رہی ہیں. دونوں طریقے درست ہیں.
افضل یہی ہے کہ آپ نے سنتیں اور نوافل جن کو ہم کہتے ہیں ان سے پہلے پڑھنا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو ذکر موجود ہے قرآن میں، سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف رسول اللہ پیغمبر ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ذکر تو کم ہی ملنا تھا، بیچ میں تو کوئی پیغمبر آئے نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو پورا قرآن تو نازل ہی نبی علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو خطاب کیا گیا ہے، تو سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں کسی پیغمبر کا آیا ہے تو وہ خود رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف جو لفظ قل ہے وہ 300 سے زیادہ دفعہ ہے، قل، اے محبوب تم فرما دو، تو یہ نبی علیہ السلام کو ہی خطاب کیا گیا نا۔ لیکن آپ کا نام مبارک نہیں آیا اس حوالے سے، قل کے ذریعے خطاب ہوا ہے، امت سے خطاب کر دو۔ باقی آپ کا نام 5 دفعہ قرآن میں آیا، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد، پھر یا ایھا الرسول بھی آیا، یا ایھا المزمل بھی آیا، وہ اپنی جگہ، تو اس اعتبار سے تو سب سے زیادہ ذکر نبی علیہ السلام کا ہے۔ ہاں بائی نیم جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی نام کے ساتھ، اور ویسے سب سے زیادہ ذکر اگر قرآن میں ہے تو اللہ کا ہے، اور اللہ کے بعد اگر ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ شیطان کا ہے، اس اعتبار سے کہ پیغمبروں کے مقابلے پہ شیاطین کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے پیغمبروں کی پیروی کا حکم دیا ہے اور ان کے مقابلے پر شیاطین کی، طاغوت کی، ابلیس کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں گے ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ لوگ میرے چند ایک کلپ اٹھاتے ہیں، جی انجینئر صاحب نے ایک جگہ کہا کہ سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، ایک جگہ کہا سب سے زیادہ شیطان کا ذکر آیا ہے، ایک جگہ کہہ دیا سب سے زیادہ اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے، ایک جگہ یہ کہہ دیا۔ وہ ساری باتیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں درست ہوتی ہیں، وہ کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اسلام میں تصوف کہاں سے نکلی؟ جبکہ صوفی نام کی کوئی چیز ثابت نہیں اسلام میں۔ تصوف میں میری کافی ساری ویڈیوز ہیں بھائی، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے۔ آپ تصوف لکھیں اور انجینئر محمد علی مرزا تو پوری لسٹ ویڈیوز کی کھل جائے گی انشاءاللہ۔ تابوت سکینہ در حقیقت کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، قرآن میں ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، کرتا مبارک، ان کی لاٹھی، عصا اور جوتیاں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جنگوں میں فتح دیتا تھا۔ رفع الیدین صرف پہلی اور تیسری رکعت میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ہے نا، 4 مواقع کے اوپر رفع الیدین سنت ہے۔ نماز شروع کرتے وقت، ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے، ہر دفعہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ 3 مواقع، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے یہ 4تھا موقع ہے۔ یہ 4 رفع الیدین رپورٹ ہوئے ہیں جو تواتر کے ساتھ، تو یہ سنت ہے۔ ڈپریشن سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں؟ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں۔ اگر ڈپریشن آپ کو یہ ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی آپ کے ساتھ اللہ نے نیکی کر دی ہے کہ آپ خوف خدا کا شکار ہیں، اور صرف خوف خدا یہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، تو پھر اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو اسپیسیفکلی اگر کوئی چیز لکھتے تو میں بتاتا، قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں، اور اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ ایک عام مسلمان سے قبر میں اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا یا صحابہ کرام کے بارے میں؟ اس کے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باقی جو تفصیلاً عقائد اور نظریات کے حوالے سے کوشچن ہے وہ تو آخرت کے دن ہوگا، اس میں تو ظاہر ہے ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ قبر میں تو 4 سوال ہونے ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی الاسلام کے بارے میں کوشچن ہوگا، اور اگر صحیح جواب دیا تو پوچھا جائے گا یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو مومن کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی الاسلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، اور جو فاسق ہے، منافق ہے، وہ کہے گا ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے کیوں نہیں علم حاصل کیا جو جاننے والا تھا؟ تو باقی تفصیل جو ہے وہ تو پھر قیامت کے دن پوچھی جائے گی جی۔
وہ تو ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، وہ ہر چیز جو نبی اسلام نے بتائی ہے وہ پوچھی جائے گی۔ دیکھیں یہ لوگ ہمیں حدیث سنایا کرتے تھے صحیح سند سے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، اہل سنت کے ہاں اور شیعہ کے ہاں۔ شیعہ کے ہاں بھی موجود ہے سیدنا علی کا خوارج سے متعلق جو خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ تو ظاہر ہے یہ پوچھا جانا نا، اسی کی بنیاد پہ آپ کو کہتے تھے نا کہ شیعہ جو ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب جب اپنے گھر ناسبی نکلے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کیا قیامت دن پوچھی جائیں گی؟ پہلے تو پوچھی جانی تھی، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا، اب نہیں پوچھی جائیں گی۔ دین ایمان ہی بدل لیا ہماری وجہ سے آپ نے، ڈر کے۔ ایک نیک انسان اور جہنمی انسان کی موت کیسے واقع ہوگی؟ جی اس کے اوپر مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں۔ دین کو کیسے آسان کر کے سمجھیں؟ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، ہماری ویڈیوز دیکھیں، قرآن کی تفسیر کلاسز دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو دین آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ کوئی شخص خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کو خلیفہ ماننے کا حامی نہ ہو تو اس پر کفر اور اسلام میں کوئی فرق پڑے گا؟ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں ماننا نہ مانے، لیکن کسی مسلمان کی تکفیر نہ کرے، نہ کسی پرانے مسلمان کی، نہ آج کے مسلمان کی۔ میرے والد صاحب نے مجھے ایک زمین دی جو میرے نام کروائے گی، کیا میں اسے اپنے باقی بہن بھائی حصہ دار ہوں گے؟ اپنی زندگی میں والد صاحب نے کرائی ہے تو کیا انہوں نے باقیوں کو بھی دیا تھا جی گفٹ؟ تو پھر تو سوال ہی نہیں بنتا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ سوال تو آپ نے غلط لکھا ہوا ہے، سوال تو غلط ہے۔ آپ کو سوال یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میرے والد نے مجھے زمین دی اور اسی مالیت کی باقی چیزیں میرے بہن بھائیوں کو دی، تو بالکل انصاف کیا۔ آپ نے تو اپنے والد کو مجرم بنا کے اس میں لکھا ہے کہ منو زمین دے کے ٹور گیا، تو ان باقیوں کا کیا کرنا؟ سوال تو پورا لکھوایا کریں۔ میں امام مسجد ہوں، میں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف تنگ آ کر مسجد میں ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ میری انتظامیہ نے شریعت کا مسئلہ بنا کر مجھے مسجد سے فارغ کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کیا آپ پہ انہوں نے ظلم کیے۔ وہ جی جائیداد کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا تو کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیوں آپ وہ اس سے بیان کر رہے ہیں؟ کون سے جائیداد کا مسئلہ تو لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، لکھا ہوا ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ ان کو کس فرقے سے ہیں؟ تو وراثت کے مسائل تو وہی ہیں بریلویوں کے جو قرآن و سنت میں لکھے ہیں، اس میں کون سا ایسا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ آخری پرچی، کیا وہ اصحاب جنہوں نے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ پر تہمت لگائی یا یقین کیا، وہ تمام اصحاب منافقین میں سے تھے؟ نہیں، منافقین تو نہیں تھے، اصحاب بدر میں سے ہیں، اور اس میں تو ایک بدری صحابی مستح سیدنا ابو بکر کے بھتیجے بھی تھے، حضرت ابو بکر نے ان کا وظیفہ بند کر دیا تھا، تو قرآن میں باقاعدہ آیات نازل ہوئی کہ آپ تو اللہ کی وجہ سے اس غریب کی مدد کر رہے تھے، اگر اس نے آپ کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہے تو اگر آپ اللہ کی وجہ سے دے رہے تھے تو آپ ابھی بھی دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر جیسی بڑی پرسنالٹی ہو اور ان کی بیٹی بھی کوئی عام عورت نہیں، نبی کی بیوی، امت کی ماں، اس پہ غلط الزام لگانے والا اگر اہل ایمان ہے، بدری صحابی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کا وظیفہ بھی بند نہیں کرنا اگرچہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیونکہ تم اللہ کے لیے اس کو دے رہے تھے، تو اس سے آپ کو یہ عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کو نہیں مانتا، یہ فلاں صحابی کی غلطی بتاتا ہے، اور بھئی حضرت بکر سے بڑا کون سا صحابی ہے، حضرت عائشہ سے بڑی کون سی صحابی ہیں، اور اتنا بڑا الزام۔ لیکن اللہ نے کہا کہ مومن ہے وظیفہ دو، باقی اس کی جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ۔ تو منافقین نہیں تھے، حضرت حسان بن ثابت اس میں شامل تھے، ان کے لیے تو حضور کی دعا ہے، باقی ان کی بشری کمزوری تھی، ہو سکتا ہے اس زمانے میں علم غیب نہیں نہ ہوتا تھا، علم غیب ہوتا تو پتہ ہوتا ان کو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ 12 صحاب، وہ 12 صحاب والے تو معاملہ علیحدہ ہے نا، ان صحابہ کے بارے میں تو تفصیل آ گئی نا، اہل ایمان میں سے تھے نا۔ بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت حسان ابن ثابت کو اگر کوئی برا کہتا تھا تو سیدہ عائشہ اس کو ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھیں کہ حسان کو برا مت کہو، کیونکہ
نبی علیہ السلام کے اوپر جب کافر غلط قسم کے الزامات لگاتے تھے تو یہ اپنے اشعار کے ذریعے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتے تھے. تو عرب میں شاعری بڑی چیز تھی, اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ حسان تیرے شعر جو ہیں یہ تلوار اور نیزوں سے زیادہ سخت ہیں کافروں کے اوپر, کیونکہ وہ زبان کی جو تیزی تھی ان کی جس سے وہ جواب دیتے تھے وہ ان کو زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی. تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کا زخم نہیں بھرتا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ ذرا ان مولویوں کو دیکھیں, ان کو جتنے زخم لگے ہوئے ہیں, میرا ایک تلوار کا وار کون سا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ زخم جو ہے تلوار سے زیادہ ہے ان کے اوپر. دیکھ لیں ہر جگہ ہو رہی, بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بڑا مولوی بچہ جو ایک اپنے منہ تو نہ بولے, بے شک وہ جواب دینے کے لیے بول رہا ہوتا ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. سارے بول رہے ہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں, اور ویسے یہ سارے مانتے ہیں ایک دوسرے کے بابوں کو, واقعی کوئی شے نہیں مانتے. اگر میں کہوں کہ بریلوی جو ہیں وہ بابا اشرف علی تھانوی کو بڑی شے مانتے ہیں تو نہیں مانتے. میں نے تو ان کا گلہ بھی اب دور کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے میں نے پوسٹ لگا دی اپنے آفیشیل چینل کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا کہ تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی کو انڈورس کیا ہے جب ان کا ایک مرید خواب میں اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھ رہا تھا, اور اس نے یہ جواب لکھا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ ان سے کیا بعید ہے, یہ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے دیوبندی, تو ان کے لیے دعوی نبوت کون سی بڑی چیز ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے مرید سے کہتا کہ اس خباثت سے اور کفر سے توبہ کر. تو یہ اعلیٰ حضرت بھی مان کے گئے ہوئے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا انجینئر صاحب نے یہ تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ نکال لیا, تو وہ میں نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا. جیسے ہم مسائل کو قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں نا, اور یہ ثابت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے فتووں کی روشنی میں, تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کر دیا. اور یہ ادھار ہے ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے. یہ تو ابھی پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ شروع ہو گیا. ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ باقی ہے. وہ پہلے تو صرف انہوں نے تقریر کی تھی, پوڈ کاسٹ تو ان کی ہوئی نہیں ہے, جس میں 18 کے قریب کوشچن ہیں جو بھٹی صاحب نے لکھے ہوئے ان سے پوچھنے ہیں. ان میں یہ تھانوی رسول اللہ بھی ہے. چشتی رسول اللہ پہ تو کتابیں بدلی ہوئی ہیں بقول ان کے. تھانوی رسول اللہ پہ اگر یہ کہے گا نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, تو اعلیٰ حضرت کی کتاب بدل گئی فتاوی رضویہ, تو یہ کہے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن وہ ایسی وہ یعنی طویل اس کی بیان کرنے کی کوشش کرے گا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو داڑھوں کے نیچے لوں گا. مجھے تو پتا ہے میں کس طرح دن کاٹ رہا ہوں. تو یہ اس نے پوری چلاکی اس وقت کی تھی کہ وہ رجسٹر نکال کے تقریر شروع ہو گیا, پھر اس تقریر کا جواب تو اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے پرانی ویڈیوز کی شکل میں دے دیا. وہ ہمیں میمز کے لیے مٹیریل بھی نہیں تھا نا مل رہا اتنے عرصے سے. دیکھیں مصباحی صاحب بھی بڑے عرصے سے خاموش ہوئے ہوئے ہیں, اصل تو مٹیریل وہ پرووائڈ کرتے تھے. تو یا کبھی کبھار جو ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب کرتے تھے, وہ بھی اب کافی حد تک نارملائز ہو چکے ہیں. تو حنیف قریشی صاحب اب سامنے آئے تو انہوں نے میمز کا مٹیریل پرووائڈ کیا, ہمیں چاہیے. اور یہ ایک ذریعہ ہے دعوت پہنچانے کا. اس میں مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. جو تم نے اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہوتے ہیں نا, انہی کی میمز بنتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تم نے بولا کچھ اور ہے اور ہم اس کا کوئی مطلب کوئی اور بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے لو سامبو چینل چلا رہے ہیں, ان کے اوپر بھی اسٹرائکس بھیج دیں ایک دوسرے بھائی نے, حالانکہ ہم نے ان کی کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ویڈیو ہمارے اسٹوڈنٹ نے استعمال نہیں کی تھی. انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا, اس کا جواب انہوں نے میری ویڈیوز کی شکل میں دیا, جو میں نے ان کو نہیں جواب دیا ہوا تھا. کچھ جواب میں نے ڈاکٹر طیل قادری صاحب کو دیے ہوئے تھے, اس میں سے انہوں نے کاٹ کے ان کو جواب دیے. اس طریقے سے کچھ جواب میں نے اہل حدیثوں کو دیے تھے, اس میں سے کاٹ کے ان کو جواب دیے. تو ان سے ہضم نہیں ہوا, انہوں نے اسٹرائک بھیج دی. پھر میں نے بیک ڈور چینل سے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ کیا آپ حرکت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسٹرائک اٹھا لیتے ہیں, یہ غلطی سے چلی گئی ہے. تو علمی اختلاف کو علمی رکھیں, آپ اسٹرائک نہ بھیجیں. ہمیں ایشوز ہوتے ہیں, ہم ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں علماء کے ساتھ. ابھی یہ پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑے سخت کامنٹس کیے میرے بارے میں, اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, کہ یہ قادیانیوں سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل قادیانیوں کے ساتھ ملایا, بلکہ ان سے بھی بدتر کہہ دیا. میں نے اس کا جواب نہیں دیا.
اس کی میمز بنی جو کچھ انہوں نے کہا تھا. پھر ہم نے ظاہر بتانا ہے کہ قادیانیوں والی نماز تو حنفیوں کی ہے، کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی. ظاہر ہم تو پھر اس طریقے سے جواب دیں گے. اور یہ میں نے اس کو ریبٹل نہیں کیا، میں نے پہلے کوئی ریکارڈنگ کروائی تھی، اس میں سے انہوں نے کلپ جوڑ کے ویڈیو کو کلیئر کیا. اور قادیانیوں کے ساتھ جو جوڑنے کا الزام تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. یہ سارا کام انہوں نے کر کے میم بنائی اور جواب دیا. میں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، ورنہ تو ظاہر مجھے غصہ بڑا تھا. پھر میں نے 2 دن پہلے ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا جو امریکہ میں ہوتا ہے لڑکا، احمد ابو طالب. میں نے اس کو آڈیو بھیجی اپنی اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر سے. میں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے، مفتی صاحب کو بتائیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو میں جب جواب میں آیا تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے T20 کھیلتا ہوں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے کوئی علمی بات کرنی ہے وہ ضرور کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس طریقے سے کسی کو کہہ رہے ہیں. چلے میں تو ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوں. جب آپ کہتے ہیں انجینئر کے اسٹوڈنٹس جو یہ قادیانیوں سے بدتر ہیں، تو میرے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ جوڈیشری میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر کسی مسلمان کو کوئی قادیانی کہتا ہے نا، یا قادیانیوں سے بدتر کہتا ہے اس حوالے سے، اور پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کی لائف کو ونریبل کرتا ہے، وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. تو میں نے کہا ہم نہیں گئے، کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی. جب ایک دفعہ سٹرائک تھی وہ آپ نے اٹھائی جو غلطی سے آئی تھی. تو یہ اب آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کروائیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا میسج آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی جب کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہم بیک ڈور چینل کے ذریعے بھی رابطہ کر لیتے ہیں. ابھی مفتی اکمل صاحب کا بھی مسئلہ تھا، ہم نے باقاعدہ ان کو پمفلٹ بھیجا اور مفتی صاحب کو ان کے گھر کے ایڈریس کے اوپر ڈاک کے تھرو سچ پیپرز بھی ارسال کیا، اور آج والی ویڈیو بھی ان تک پہنچ جائے گی. ہم نے یہ تمام جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا ان کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے ان کے سامنے آئے اور وہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ بات اس طریقے سے ہو رہی ہے، اور کوئی چیز ہے تو وہ اس کے اوپر ہم سے گلا شکوہ بھی کر سکتے ہیں. مفتی اکمل صاحب نے ہمارے ایڈمن کے تھرو شکوہ کیا کہ یہ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے انجینئر کی چھترول، تو میں کوئی اس قسم کا کلپ اپلوڈ نہیں کرتا، یہ خود سے لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اوپر اس قسم کے تھمبنیلز بناتے ہیں. تو اس کے جواب میں آپ نے کوئی سخت لینگویج استعمال نہیں کرنی، کیونکہ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا ہوا اور نہ میں کوئی اس قسم کے ایٹیچیوڈ کو اچھا سمجھتا ہوں. اور واقعی مفتی اکمل صاحب بہت ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ کوئی بھی چیز آئے گی تو ہم اپنے ایڈمن کے تھرو ان سے پوچھ لیا کریں گے کہ ہاں یہ آپ نے اس طریقے سے بات کی ہے. اب یہ ویڈیو آئی ہے تو ہم نے ان کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یہ کنوے کر دیا کہ ہم اس اتوار کو آپ کی ویڈیو کو ریبٹل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور علمی طریقے سے آپ کے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے. جو آپ کی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور جو غلط چیز ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم علمی دلائل کے ذریعے رکھیں گے. اس میں آپ کے دلائل بھی رکھیں گے اور جو ہمارے دلائل ہیں وہ بھی ہم پبلک کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، تو وسیلہ اور توسل کے طور پر جو آج ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ آپ دعا کسی سے کروا سکتے ہیں، تو اس دعا میں آپ لوگوں کی آمین اللہ تعالیٰ سن لے میرے حق میں، باقی مسلمانوں کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ جو جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اے اللہ اس سے انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔